रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात, मेजर फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ और सब कॉन्टिनेंट मुख्तलिफ़ हमला आवरों की ज़द में रहा। क़ब्ल मसीह पहले से लेकर 1526 और फिर उसके बाद तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले हमला आवरों ने यहाँ पर अपने कल्चर की छाप छोड़ी। यही वजह है कि पाकिस्तानी कल्चर एक मखलूत कल्चर का हामिल है। यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि ग्रीस से यहाँ आया, मोहम्मद बिन कासिम जिसका ताल्लुक़ अरब सरज़मीन से था, फ्रांसीसी, ब्रिटिश नादिर शाह जिसका ताल्लुक़ ईरान से था, वस्त एशियाई रियासतों से अमीर तैमूर, मुगलिया सल्तनी, ज़हीरुद्दीन बाबर और फिर अफ़ग़ानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद शाह अब्दाली, शहाबुद्दीन गौरी और मुख्तलिफ़ हमला आवरों ने टाइम टू टाइम इस सरज़मीन के ऊपर अपने कल्चर की गहरी छाप छोड़ी। किसी भी कौम की शनाख्त उसके कल्चर से होती है। कल्चर किसी एक चीज़ का मजमूआ नहीं है, बल्कि किसी कौम की अफराद जब मुद्दतों एक सरज़मीन पर मिलजुल कर रहते हैं तो उनके मिलजुल कर रहने से मुश्तरका कदरें, रस्म व रिवाज, अंदाज़े ज़िंदगी, आइली कवानीन, तफरीहात, खेल, फ़नून, मजलिसी ज़िंदगी के असूल, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि मार्ज़ वजूद में आती हैं। इन तमाम चीज़ों के मार्ज़ वजूद में आने के बाद एक कौम दूसरी कौम से अलग, मुमताज़ या डिफरेंट नज़र आती है। यही क्वालिटीज़, यही चीज़ें किसी भी कौम का कल्चर कहलाती हैं। हमारा आज का टॉपिक भी सकाफ़त के मुतालिक है, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर किस तरह का कल्चर मौजूद है और उसके अंदर मज़हब की कितनी छाप नज़र आती है। सकाफ़त की तारीफ़ के सिलसिले में एडवर्ड टाइलर ने जो इसकी तारीफ़ की है वो ये है कि सकाफ़त का ताल्लुक़ हर किस्म के अलूम व फ़नून, अक़ायद व क़वानीन और रस्म व रिवाज से होता है और ये इंसानों के अफ़कार और आमाल से मुताल्लिक़ होती है। इस तारीफ़ से मुराद ये है कि हर वो इल्म, हर वो स्किल, हर वो फ़न, हमारे मुख्तलिफ़ बिलीफ़, लॉज़, ट्रेडिशंस, कस्टम जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाहते हुए या ना चाहते हुए यानी इरादी और गैर इरादी तौर पर जो भी काम सर अंजाम देते हैं, वो जब तारीख़ बन जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नस्लें इसको कल्चर या सकाफ़त के नाम से जानती हैं या पुकारती हैं। सकाफ़त की एक तारीफ़ ये भी है कि सकाफ़त तर्ज़ हयात पर मुहीत है। तर्ज़ हयात से मुराद ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। ज़िंदगी गुजारने के लिए हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से जो कायदे कवानीन, रस्म व रिवाज और अफ़कार व अमाल सर अंजाम देते हैं वो कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी तमाम तर्ज़ हयात दर हकीकत कल्चर ही का पेश खैमा है। पाकिस्तानी माशरे के कल्चर या सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात की बात करें तो पाकिस्तानी कल्चर में सबसे अहम चीज़ इस माशरे की सोशल वैल्यूज़ या माशरती कदरें हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाक़ों और सूबों में आला और मुनफरद माशरती कदरें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले बुज़ुर्गों का एहतराम और छोटों से मोहब्बत है। ख़वातीन को एहतराम की नज़र से देखना है। ये सिर्फ़ हमारे माशरती कदरों का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हमारे मज़हब का भी एक इंतहाई और लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा समझा जाता है। इस्लाम के आने के बाद ख़वातीन को जो मुकाम नसीब हुआ, इससे पहले की अक़वाम में शायद ख़वातीन को वो रिस्पेक्ट और स्टेटस हासिल नहीं था। पाकिस्तानी माशरे में लोग एक दूसरे के दुखों में शरीक होते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं। शादी, ब्याह, अकीका, दूसरी छोटी मोटी रसूमात, इसके अलावा
اگر کوئی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ، یا پھر اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو تمام رشتہ دار افراد اس کی دلجوئی کرتے ہیں اور اسے پرسہ دیتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایت سسٹم، جو کہ خاص طور پر پنجاب کے اندر اور بلوچستان میں جرگہ اس نام سے بلایا جاتا ہے، بہت سے مسائل کو مقامی سطح ہی پر حل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ ڈائٹ کی بات کریں، غذاؤں کی بات کریں، تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی غذائیں کھائی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت، چاول بہت لائک کیا جاتا ہے۔ KPK اور بلوچستان میں گوشت، خشک اور تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ اور لسی، قہوہ بلوچستان اور KPK میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ سجی اور کڑاہی تقریباً نصف صدی سے پہلے ہی KPK اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی، لیکن اب تقریباً پورے ملک میں یہ ایک انتہائی مرغوب غذا کنسیڈر کی جاتی ہے۔ فارمنگ کی بات کی جائے تو برِ صغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا۔ ان بڑے بڑے بزرگان دین میں حضرت داتا گنج بخش، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور کئی اور ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس خطے میں اسلام کی ضیاء پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بھی پاکستانی کلچر کا حصہ ہیں، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہماری سب سے پہلی پہچان پاکستانی اور دین اسلام سے متعلق ہے کہ وی آر مسلم۔ پاکستانی کلچر ذات پات، رنگ، نسل اور علاقے کے امتیازات کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 3% مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی مکمل پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے۔ پاکستانی کلچر ایک مخلوط کلچر کا حامل ہے، ایک مکسڈ کلچر کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہاں پر آنے والے مختلف حملہ آور، جب بھی یہ حملہ آور آتے تو اپنے ساتھ بہت سارے اسکالرز کو لے کر آتے، یا پھر اپنے گروہ کو یہاں پر چھوڑ جاتے، جو کہ اپنے روایات کو، رسم و رواج کو، تہواروں کو، لباس کو، خوراک کو یہاں پر انٹروڈیوس کرواتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی کلچر کسی ایک قوم، کسی ایک خطے سے متاثر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مختلف قوموں اور مختلف خطوں کا رنگ موجود ہے۔ لباس کی بات کی جائے تو پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا، شلوار قمیض اور پگڑی پہنتے ہیں، عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پہنتی ہیں۔ شہری علاقوں میں ہمیں ہر طرح کا ٹرینڈ نظر آتا ہے۔ KPK اور بلوچستان میں گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے، عورتیں کڑھائی والا لباس زیادہ پسند کرتی ہیں۔ میلے اور عرسوں کی بات کی جائے جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، پاکستان بھر میں بے شمار میلے جو کہ کٹائی کے موقع پر، گندم کی کٹائی کے موقع پر، چاول کی کٹائی کے موقع پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت کے عکاس ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے بزرگان دین، جن میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، فرید الدین گنج شکر، شاہ رکن عالم ملتانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور مادولال حسین شاہ، جن کا عرس جو ہے وہ میلہ چراغاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حضرت سیدن شاہ جن کا تعلق سندھ سے، سر سچل سرمس، شاہ عبداللطیف بٹائی، یہ وہ تمام شخصیات ہیں جن کے عرس اور سبی کا سالانہ میلہ خاص طور پر بہت قابل ذکر ہیں، جو کہ پاکستانی کلچر میں اہمیت کے حامل ہیں۔ کھیلوں کی بات کی جائے تو پاکستان کی کرکٹ، ہاکی اور اسکواش کی ٹیمیں کسی زمانے میں دنیا بھر میں بہت پاپولر سمجھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ضلع کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر اور صوبوں اور ملکی سطح پر بھی ٹورنامنٹ کرائے جاتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ہم اپنے ریلیجیس فیسٹیولز کی بات کریں تو پاکستان کی 97% آبادی مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار، جن میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج، شب بارات، یہ تمام وہ تہوار ہیں جنہیں ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ تہوار صدیوں سے ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشور پاکستان میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم اپنی دیوالی، ہولی اور کرسمس، ایسٹر اور بیساکھی جیسے تہوار مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ رسم و رواج کی بات کی جائے، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن کی، تو پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جس سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے۔
جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تمام لوگ اس کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود منورٹیز بھی اپنے مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور دیگر رسومات سر انجام دیتی ہیں۔ ڈفرینٹ سکلز کی بات کی جائے، آرٹ کی بات کی جائے تو کراچی میں مزار قائد اعظم، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور وابڈا ہاؤس، یہ ان میں سے کچھ بلڈنگز جو ہیں وہ ہمارے پرانے، اور مزار قائد اعظم اور وابڈا ہاؤس ہماری نیو کنسٹرکشن کی علامت ہے۔ اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد اور پشاور میں مسجد مہابد خان، قلعہ بالا حصار، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی، کلات میں کلات کا قلعہ، یہ وہ تمام بلڈنگز ہیں جو کہ پاکستانی کلچر کا نہ صرف ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہیں بلکہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹورسٹ کے لیے بھی اٹریکشن کا باعث ہیں۔ پاکستان میں دستکاریوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں بننے والی مختلف علاقوں سے بنی ہوئی چیزیں، جن میں بھیرا کے کھیس، ملتان کی کڑھائی والا کام، گلگت میں بننے والی کڑھائی والی پٹیاں، یہ وہ تمام اشیاء ہیں جو کہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بہت پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے نامور خطاط پیدا ہوئے جن میں صادقین، اسلم کمال، گلجی اور دوسرے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔